اب आगे आते हैं, जाफर इसहाक साहब ने हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। कहते हैं कि अभी तक आपकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। कहते हैं कि मेरे अब्बा जी पर आपने आज तक कोई एतराज़ नहीं किया, आपने कोई एतराज़ उठाया हो उनका क्लिप सामने रख कर। कहते हैं ऐसा नहीं हुआ कि आपने उनका क्लिप सामने रख कर कोई एतराज़ उठाया हो, आपने तो अभी तक उनका नाम लेकर गालियां ही दी हैं उन्हें। जहां तक आपका तल्लक है, आपकी ज़ात का तल्लक है, अभी तक आपकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। आपने कोई एतराज़ उठाया हो, उनके क्लिप को सामने रखकर आपने ये एतराज़ उठाया हो कि हमें इस बात पर ये एतराज़ है, आप उठाएं, इंशाअल्लाह ताला हम जवाब दें। आपने तो अभी तक उनका नाम लेकर गालियां ही दी हैं उन्हें। जाफर इसहाक साहब, आप कितने लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे ये बातें करके? चंद एक होंगे जो बेचारे बेवकूफ़ बन जाएंगे। हमारी वीडियोस अल्लाह के फजलो करम से ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं, और अल्लाह के फजलो करम से 4-5 साल पहले से जो हमारी वीडियो, जब हमने सिलसिला शुरू किया था और उस वक़्त हमारा चैनल जो था वो अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाम से था, यूट्यूब चैनल, जो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने यूट्यूब की मिन्नत समाजत करके हमारे ख़िलाफ़ कॉपीराइट क्लेम करके कि हमने उनकी वीडियोज़ लोगों को दिखाकर उनकी हकीकत क्यों वाज़े की है, हमारा चैनल बंद करवा दिया था। फिर हमने दोबारा वो वीडियोज़ फिर अपलोड कर दी थी, और कई और चैनल्स पर वो वीडियोज़ अपलोडेड हैं, और अब भी इंशाल्लाह हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि सबसे पहली वीडियो जो हमारी इस सिलसिले दिफाए सहाबा की सबसे पहली वीडियो, वो वीडियो ही यही थी कि इसहाक झालवी साहब ने सही बुखारी की एक हदीस को झूठ बोलकर ज़ईफ़ करार दिया, बल्कि झूठा कहने की कोशिश की, उसको सही बुखारी पर हमला किया झूठ बोलकर। इस हदीस के बारे में बात तो शायद कभी मौका मिले, मगर मैं ज़िमरन कह दूं कि बेशक ये बुखारी में है, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक में, मगर कौन बयान करता? शुरू से लेकर सारे शामी हैं। कोई मक्के का, मदीने का, इराक का, दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में किसी को खबर नहीं है कि हुजूर ने ये इतला दी थी। सिर्फ शामी बयान करते हैं, जहां दारुल हुकूमत था मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का, बाद में यज़ीद और उनकी सारी औलाद, कुल्लुहुम शामीयून, पहले से लेकर आखिरी रावी तक सब शामी। और हमने साबित किया कि सही बुखारी की वो हदीस बिल्कुल सही है। ये हमारी पहली वीडियो थी, और हमने बादलील अल्लाह के फजलो करम से बात की थी कि इसहाक झालवी साहब ने कई एक झूठ बोले हैं। उनमें से एक झूठ ये था कि सही बुखारी की ये हदीस मनगढ़ंत है, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, और एतराज़ ये किया था कि ये सारे शामी रावियों ने बयान की है, जबकि हमने बताया कि वो तो मदनी रावियों की सनद से भी सही बुखारी में ही मौजूद है। तो फिर आपका वो बहाना कहाँ चला गया? वैसे भी शामी जब सीखा है तो फिर उनकी रवायत सही है। ये क्या ढोंग हुआ कि जब अपने खिलाफ आई तो फिर उसको रद्द कर दिया, अपने हक में आई तो झूठ भी है तो उसको भी आगे फैला दिया, जैसा कि हमने बहुत सारे क्लिप्स ऐसे बनाए हुए हैं। और जाफर इसहाक साहब ने ये जो झूठ बोला है कि हमने उन्हें गालियां दी हैं, उनका क्लिप सामने रखकर कोई जवाब नहीं दिया, तो जाफर साहब अल्लाह को आपने जान देनी है। अभी आप यूट्यूब पर जाएँ, इस्लाह मीडिया लिखें, स्पेस देकर कीवर्ड लिखें, सर्च दें, कीवर्ड क्या, इस्लाम मीडिया लिखकर आगे लिखें इसहाक झालवी, और फिर आप उसे सर्च दे दें, आपको दर्जनों क्लिप्स ऐसे फौरन वो जो ऊपर सरे फहरिस्त आ जाएंगे, आप उनको सुन के देख लें कि क्या हमने दलील के साथ उनके क्लिप्स लगाकर क्या उनके झूठ को, उनकी खयानत को, उनकी बददयानती को, उनकी तौहीन और गुस्ताखी को वाज़े नहीं किया है? फिर आपने ये झूठ क्यों बोल दिया? आखिर कितने लोगों को आप कैसे धोखा दे लेंगे और कब तक धोखा दे लेंगे ये बातें करके? अब हम बताते हैं कि हमने अल्लाह के फजलो करम से कभी गाली नहीं दी है। कहते हैं जी गालियां देते हैं, आपने मेरे अब्बा जी को हमेशा गालियां ही दी हैं। हम कहते हैं गालियां देना आपके अब्बा जी का काम था, हमारा नहीं है। और हम ये बात भी अल्लाह के फजलो करम से पूरी जिम्मेदारी के साथ और दलील के साथ करते हैं कि आपके अब्बा जी गालियां देने में बड़े एक्सपर्ट थे, और ख़ुद इस बात का इतराफ़ बहुत से लोगों ने किया हुआ है जो आपके और आपके अब्बा जी के बड़े पसंदीदा हैं। हम इंशाल्लाह आगे चल के बताते हैं, लेकिन अभी हम ये आपको अर्ज़ किए देते हैं कि अगर ये आप पंडोरा बक्स खोलेंगे और कहेंगे कि नहीं मेरे अब्बा जी ने ऐसा नहीं किया, आप ये ऐसा करते हैं, तो इसमें आपके अब्बा जी की बदनामी होगी। आप खुद अपनी और अपने अब्बा जी की बदनामी करवाएंगे ये बातें करके। इसलिए ऐसी बातों से आप बाज आ जाएं, और इंशाअल्लाह जब आपके सामने ये सिलसिला आएगा ना तो आपको फिर वैसे ही अक्ल आ जाएगी कि आप आइंदा ऐसी बातें करने से वैसे ही बाज रहेंगे। इसहाक झालवी साहब बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ देते थे, और ये भी देखे ना, ये आपका ही तर्ज अमल है कि उसकी वजह से हम ये चीज़ें सामने लाने पर मजबूर हो गए, वरना हमने मिर्ज़ा साहब की गालियां तो पहले लोगों को बताई हुई थी, क्योंकि वो भी दावा करते थे मैंने कभी गाली नहीं दी, तो हमने वो भी उनके सामने, दुनिया के सामने रख दिया कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब कितनी गालियां देते हैं।
اور اب آپ نے دعویٰ کر دیا کہ آپ میرے ابا جی کو گالیاں دیتے ہیں، تو ہم مجبور ہیں کہ آپ کو آئینہ دکھائیں کہ گالیاں آپ کے ابا جی دیتے تھے، ہم گالیاں نہیں دیتے آپ کے ابا جی کو۔ اچھا جی چلیں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ ایک جھلک ہے ادنا سی، ایسا نہیں کہ ہم نے ساری گالیاں جمع کر لی ہوں، چند ایک گالیاں صرف آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے ابا جی بہت گالیاں دیتے تھے۔ اب مثال کے طور پر وہ اپنے ایک لیکچر میں کہتے ہیں کہ جیڑا کتا اٹھتا ہے علی نو بھونکدا ہے، یعنی جو کتا اٹھتا ہے علی رضی اللہ عنہ پر بھونکتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پر بھونکنے والا کتا ہی ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی منافق ہی ہو سکتا ہے، لیکن آگے جو آپ کے ابا جی نے یعنی ظلم ڈھایا ہے، کہتے ہیں شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ جیسے علی تے گلا ہے۔ جڑا اٹھتا کتا بھونکدا کدی کو کسی دی حمایت کردا کوئی حضرت علی دے پیش پہ بڑے بڑے امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ جیسے سے مینوں گلا کہ وہ کیویں لکھ دیا کہ علی نے یار کی کیتا اپنے زمانے سے مسلماناں نال لڑدا رہا۔ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ جیسے جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ سے گلہ رکھتے ہیں، یعنی اپنے دل میں ان کے بارے میں رنج رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے انہوں نے دو بڑے بڑے بزرگان امت پر، اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو اسحاق جعلوی صاحب ہیں اتنے گرگڑ کی طرح رنگ بدلتے تھے، صبح اور ہے، شام اور ہے، دن اور ہے، رات اور ہے، آج محرم اور ہے، سفر اور ہے، محرم میں کچھ کہہ رہے ہیں، سفر میں کچھ کہہ رہے ہیں، اگلی تقریر میں کچھ کہہ رہے ہیں، پچھلی میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جسے علی رضی اللہ عنہ سے گلا ہو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کو ملعون سمجھتے ہیں اور اس کو گھریلو گدھے سے برا سمجھتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے فتاوی میں برملا لکھی ہے کہ چاروں خلفاء میں سے کسی ایک کی خلافت پر بھی جو تان کرتا ہے، یعنی جسے گلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے علی رضی اللہ عنہ کا گلہ یہی ہوگا نا، اپنی خلافت میں انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو یہی گلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چاروں کی خلافت میں سے کسی ایک کی بھی خلافت پر جو تان کرتا ہے وہ اپنے گھریلو گدھے سے بھی بدتر ہے، برا ہے وہ۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی رنج رکھ سکتے ہیں، اور خود جعلوی صاحب نے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ناسبی نہیں تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے جو گلہ رکھے، جو رنج رکھے یا ان کے بارے میں دل میں میل رکھے، وہ تو ناسبی ہوتا ہے، اور خود بابا اسحاق جعلوی صاحب وہ خود اپنی زبان سے یہ اقرار کر چکے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ناسبی نہیں تھے۔ اب مسئلہ ہے کہ آپ امام ابن تیمیہ کو بھی کوٹ کرتے ہیں اپنے اس میں بہت اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کو میں نے بھی اسٹڈی کیا ہے، ان کے مجھے بھی کئی نظریات میں ایسی خرابیاں نظر آئی ہیں، اور بعض اوقات آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا، بعض اوقات جب وہ شیعہ کے رد میں لکھتے ہیں تو بعض اوقات ناسبیت کی بو آتی ہے ہم سے، سیدنا علی کے فضائل پہ وہ بعض اوقات صحیح حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کا امام ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے کہ وہ اہل سنت میں؟ یہ میرے پاس ایک کتاب جو آئی نا سعودیہ سے، وہ آپ کو بھی پھر مہیا کر دیں گے، اس کا فوٹو اسٹیٹ، لم یکن ابن تیمیہ ناسبیا، انہوں نے ان کی صفائی دیا کہ بالکل انہوں نے نا حضرت علی صاحب کو ان کا مقام صحیح دیا، خلیفہ راشد مانا، جو ان سے لڑے ان کو ناحق سمجھا۔ باقی وہ مناظرہ میں تو آپ دیکھتے نا ہوتا نا کبھی آدمی جذباتی ہو جاتا۔ میں نے بھی پڑھا انہوں نے مطلب ناسبیوں کا رد کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، ان سے بڑھ کر آپ نے کیا لکھنا، وہ جانتے تھے کہ شیعہ کیا کرتے، مگر اس کے باوجود وہ آپ کی طرح اہل بیت سے دشمنی نہیں کرتے تھے، ان میں اعتدال تھا، توازن تھا۔ ابن تیمیہ ابن کثیر تو بعد جدی کتاب ہی 4 جلداں دا شیعہ دے رد چادوں بڑی کوئی ماں دا رال نہیں لکھ سکیا، منہاج السنت النبویہ، اس زمانے ابن مطہر حلی نے لکھی منہاج الکرامہ کہ 12 امام ہیں، جڑا امام نے وہ چھوٹا رسالہ 4 جلداں دکھیں، مگر امام منصف سی، بے ایمان نہیں سی، آج دے لوگوں کی طرح مکر جاؤ۔ یہ رحم ذہبی سے پڑھوں 3 جلد، دیکھ لو یہ ذہبی اور ابن کثیر اور امام ابن تیمیہ جتنی نرمی کر سکتے تھے ان کے بارے میں کی ہے، اللہ سے ڈرتے تھے، بہت نرمی کی ہے کہ کچھ گنجائش نکالو، مگر حق لکھتے تھے۔ لیکن خود دیکھ لیں بددیانتی کی انتہا ہے کہ نعوذ باللہ پہلے کتے کا ذکر کر کے کہ کتے علی رضی اللہ پر بھونکتے ہیں، اور آگے شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، یعنی نعوذ باللہ ان 2 بزرگان امت کو کتا کہنے کی انہوں نے ناپاک کوشش کی ہے۔ یہ آپ کے ابا جی ہیں جو علماء امت کو کتا کہتے ہیں، ابھی آپ کو ہمارے اوپر گلا ہے کہ ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کے ابا جی کو کتا کہا نہیں کہا نا، حالانکہ وہ صحابہ کرام پر ایسے ہی زبان درازیاں کرتے تھے
کہ مثال وہی بنتی ہے، لیکن ہم نے کبھی ایسی مثال بھی نہیں دی ہے. لیکن پھر بھی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے ہیں. آپ کے ابا جی علماء امت کو کتا کہیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں، اور ہم علمی اعتراض کریں اور جھوٹ ان کے اور خیانتیں ان کی لوگوں کے سامنے رکھ کر دعوت فکر دیں تو آپ ہمیں کہیں کہ ہم گالیاں دیتے ہیں. اگلی گالی سنیں جی. کہتے ہیں لعنت ہے تمہارے محدث اور اہل حدیث ہونے پر. لعنت ہے تمہارے محدث ہونے تے، اہل حدیث ہونے، یعنی اہل حدیث علماء اور محدثین پر تان کر رہے ہیں اور لعنت کر رہے ہیں. کہتے ہیں لعنت ہے تمہارے محدث اور اہل حدیث ہونے پر. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ بتائیں کہ یہ لعنت تو گالی سے بھی بڑی ہوتی ہے. گالی تو کوئی ماں باپ کی گالی دے گا، بہن بھائی کے حوالے سے گالی دے گا، اس کے اپنے کردار کے حوالے سے کسی کو برا کہے گا نا. لعنت کرنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے بھی منع فرمایا ہے، لیکن لعنت کرنا جو ہے یہ اتنا بڑا یعنی عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن المؤمن کا قتل ہی، کسی مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے. یعنی گویا کہ آپ نے اس مومن کو قتل کر دی جس پر آپ لعنت کر رہے ہیں. اہل حدیث محدثین پر اور علماء پر لعنت کر رہے ہیں آپ کے ابا جی، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم انہیں گالیاں. کبھی ہم نے کہا کہ اسحاق جعلوی ملعون ہے، اسحاق جعلوی پر لعنت، کبھی ہم نے ایسا کہا؟ پھر بھی آپ کو ہم سے گلہ ہے کہ ہم گالیاں دیتے ہیں. آپ کے ابا جی جو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں آپ کو اس پر کوئی خیال نہیں آتا ہے. اسی طرح جو اسحاق جعلوی صاحب کے خلاف بات لکھ دے اس کو حرامزادہ بھی کہہ دیتے تھے. بلکہ جتنے لوگوں نے تاریخ پہ کتابیں لکھی اور انہوں نے اسحاق جعلوی صاحب کے خلاف کوئی بات لکھ دی تو کہتے ہیں بی اے ایم اے کی تمام تاریخ حرامزادوں کی لکھی ہوئی ہے. جنیاں بی ایم اے لائیاں حرام زادیاں نے لکھیاں، حرامزادوں کی لکھی ہوئی ہے. اور ہم نے کبھی کیا اسحاق جعلوی صاحب کو کہا کہ اسحاق جعلوی صاحب حرامزادے ہیں؟ نہیں کہا نا. تو پھر بھی ہم پر اعتراض ہے کہ ہم گالیاں دیتے ہیں. آپ کے ابا جی کی جب زبان بے لگام ہو رہی تھی، کم از کم آپ اس وقت ہوش حواس میں تو ہوں گے ہی نا. جب آپ کے ابا جی یہ زبان درازیاں کر رہے تھے تو آپ نے انہیں تو کبھی نہیں سمجھایا ہوگا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ابا جی کو گالیاں دیتے ہیں. ہم نے کبھی گالی نہیں دی بھائی، آپ کے ابا جی نے یہ ساری گالیاں دی ہوئی ہیں خود اپنے آپ کو. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب گالی کا کوئی مستحق نہ ہو، لعنت کا مستحق نہ ہو، تو وہ لعنت اور گالی خود پلٹ کر واپس آتی ہے. اور پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے انہیں ختم نبوت کا ڈاکو کہا. اب یہ کوئی گالی ہے؟ دیکھیں اب ایک چور ہے تو اس کو چور کہنا یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو ہم اس کی حقیقت بیان کریں. لوگوں کو یہ بھی نہ بتائیں کہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے تاکہ لوگ اس کے دامے تزویر میں پھنس جائیں اور وہ بھی ختم نبوت کے حوالے سے اسلام کے دشمن بن جائیں. ایسا تو ہم نہیں کر سکتے نا، ایسی ڈھیل ہم نہیں دے سکتے. جو بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا ہم اس کو ختم نبوت کا ڈاکو تو کم از کم کہیں گے. اسی طرح ہم ان کو رافضی کہتے تو کہ یہ گالی ہے. دیکھیں رافضیت ایک فکر کا نام ہے جو کہ اسحاق جعلوی صاحب میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اب یہ کہنا کہ سب صحابہ سے اللہ راضی نہیں ہوا، صحابہ تو چند ایک تھے جن سے اللہ راضی ہوا ہے. اللہ کی دے توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے، کوئی صحابی نہ کرے. جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ وہ تو چند ہے، وہ سارے. یہ رافضیت کا ہی تو کلمہ ہے، یہ رافضیت کا ہی تو اعتقاد ہے. کیا کسی سنی مسلمان کا یہ اعتقاد ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تیوریاں چڑھا کر ان کی گستاخی اور توہین کرنا اور جھوٹ بول کر، وہ تو ہم انشاءاللہ آگے اس کی کل ہی کھول لیں گے نا. جب آپ تیار ہو جائیں گے کہ میں اپنے ابا جی کی واقعی باتوں کا دفاع کرنا چاہتا ہوں تو ہم بتائیں گے کتنے جھوٹ بولے انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کتنے جھوٹ بولے انہوں نے. تو یہ ساری باتیں کیا یہ گالیاں ہیں جب ہم بتاتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ابا جی؟ نہیں، یہ گالیاں نہیں ہیں. گالیاں وہ ہیں جو آپ کے ابا جی دیتے تھے. وہ لوگوں کو کتا کہتے تھے، علماء امت کو، وہ جناب محدثین کو اور علماء اہل حدیث کو نعوذ باللہ لعنتی، ان پر لعنتیں ڈالتے تھے. وہ اپنے خلاف جو بات لکھنے والا جو بھی مورخ ہے اس کو حرامزادہ کہہ دیتے تھے. تو یہ ساری گالیاں جو ہیں وہ اسحاق جعلوی صاحب کی تربیت میں شامل تھیں، اور آپ کو بھی وہی تربیت ملی ہوئی ہے. کیونکہ خود اسی ویڈیو میں آپ نے کہا ہے کہ میں جو ہے اگر میں نے زبان کھولی تو میری زبان جو ہے وہ بڑی سخت ہوگی، اور میری گالیاں جو عام گالیاں نہیں ہوگی، وہ بڑی سخت گالیاں ہوں گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی گالیوں کا جواب دینے کے لیے میں بھی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوں تو پھر بڑی مشکل ہو، کیونکہ میرے گالیاں دینے کا انداز ہو سکتا ہے کہ بہت سخت ہو. تو بھائی آپ نے ابا جی سے واقعی تربیت لی ہے تو ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ گالیاں دیں، اپنے ابا جی کی سنت پر عمل کریں.
ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو بات انصاف کی ہے وہی کریں گے. اور اس بات کا اعتراف تو مرزا انجینئر صاحب کو بھی ہے جو روحانی فرزند ہیں. اسحاق جھالوی صاحب کی جھوٹی باتوں کو آگے امت میں پھیلانے کا انہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے نا, تو وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اسحاق جھالوی صاحب بڑی بڑی گالیاں دیتے تھے. یہ ہم سے آپ کو اعتراض نہیں ہو سکتا. پہلے آپ مرزا صاحب سے بھی جا کے پوچھیں کہ آپ تو ہمارے جو ہے نا پیر بھائی تھے, ہمارے ابا جی کے, آپ بھی اندھے مقلد ہیں, ہم بھی اپنے ابا جی کے اندھے مقلد ہیں, تو ہم تو آپس میں بھائی بھائی تھے, پیٹی پرا سے, تو پھر آپ نے ہمارے ابا جی کے بارے میں یہ کیوں کہہ دیا. اب مرزا صاحب نے جو کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ مفتی اسحاق صاحب انہوں نے تو گالیاں بھی نکالی ہیں کئی جگہ پر, ممبر پر میں نے سنی ہیں. کہتے ہیں ممبر پر بھی گالیاں دیتے تھے اسحاق جھالوی صاحب. تو کہتے ہیں کئی بار منہ میں آئی گالی انہوں نے روکی ہے. روکی تو کی مرزا صاحب انہوں نے بڑیاں گالاں دیتیاں نے, تو انہوں شاید پلیکھا ہو گیا کہ انہوں نے کوئی گال روکی ہے. وہ اہل حدیثوں پر کتنا بھڑکتے تھے. او شیخ الحدیثوں, او حدیثہ پڑھان دے ہو اپنے مدرسے وچ. اہل حدیثوں کے بارے میں انہوں نے خلافت والے لیکچر میں جو زبان استعمال کی ہے بہت سخت ہے. کہتے ہیں لعنت ہے اس بندے تے جڑا حدیثاں چھپاندا ہے, یعنی اہل حدیثوں کو ان پر بھی لعنت ہو. ہم نے تو ان کی زبانی بھی بیان کر دیا. اور اسی طرح وہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اسحاق جھالوی صاحب کہتے تھے اوے ناسبیو, یعنی گالیاں دیتے تھے. اتنی سخت زبان انہوں نے پنجابی میں استعمال کی ہے, گالیوں سے بھی بڑی بڑی اور بری لینگویج انہوں نے استعمال کی. تو ایک ہے گروپ البتہ مفتی اسحاق صاحب مرحوم جو تھے انہوں نے مفتی اسحاق صاحب تو گالیاں بھی نکالی ہیں انہوں نے کئی جگہ پہ, ممبر کے اوپر میں نے سنی ہے. نہیں یہ کئی بار ان کے منہ میں آئی گالی انہوں نے روکی ہے. اہل حدیثوں کے بارے میں جو انہوں نے خلافت کے لیکچرز کے اندر جو زبان استعمال کی ہے بہت سخت ہے. لعنت ہے اس بندے ہوتے جڑا حدیثاں چھپاندا ہے, مطلب دی حدیثاں بیان کردا ہے. اور ناسبیو اے تساں اے کر دو, اتنے سخت زبان انہوں نے پنجابی میں استعمال کی ہے, گالیوں سے بڑی لینگویج استعمال کی ہے. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. یہ آپ مرزا صاحب کی زبانی سن سکتے ہیں. تو دیکھیں گالیوں کی گواہی تو ہمیں دینے کی ضرورت نہیں, آپ کے ابا جی کی زبانی ہم نے آپ کو گالیاں سنوائیں, اور پھر آپ کی زبانی بھی بتایا کہ آپ نے بھی تربیت اور ٹریننگ واقعی لی ہوئی ہے, اور بڑی سخت سخت گالیاں آپ نکال سکتے ہیں. آپ نہ بھی بتاتے تو ہمیں پتا تھا کہ آپ بڑی بڑی گالیاں نکال سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے ابا جی بڑی بڑی گالیاں نکالتے تھے. اور انجینئر صاحب نے بھی تو بات ہی صاف کر دی. انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے کان سے ممبروں پر بھی گالیاں سنی ہوئی ہیں. اب یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ گالیاں دیتے تھے, دلواتے تھے ممبروں پر, اس طرح کی باتیں جھوٹ بول کر کرتے ہیں نا. یہ اصل میں خود انہوں نے روافظ کی سنت اختیار کی ہوئی ہے. روافظی اس طرح گالیاں دیتے ہیں مسلمانوں کو, اہل سنت کو. اور اسحاق جھالوی صاحب بھی ممبروں پر گالیاں دیتے تھے. تو ممبروں پر گالیاں دینے والے یہ ہیں, وہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہ گالی دینے یا دلوانے کا, وہ تو ثابت نہیں ہے, لیکن خود یہ عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ اصل جھوٹے تو ہم ہیں جو ممبروں پر گالیاں دیتے ہیں. اس لیے اس بات کو آپ جانے دیں. یہ جو باتیں آپ کریں گے تو اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی پیٹ سے کپڑا اٹھانے والی بات ہے. جتنا زیادہ آپ ان باتوں کو کریدیں گے تو ہم مجبور ہوں گے کہ آپ کے ابا جی کے حوالے سے اور باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں اور آپ کے سامنے رکھیں. اس سے آپ ہی اور آپ کے والد صاحب ہی بدنام ہوں گے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.